واہ جی واہ. السلام علیکم حسن صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آپ کو عزت. حکم کریں. کیا نام ہے؟ کہاں سے کال کیا بھائی؟ میرا نام اکرم ہے، اکرم جی خان. میں دلی سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور خیریت سے علی انشاءاللہ. مسلم یونیورسٹی کا طالب علم تھا. اچھا اچھا. جی تو لیاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں مطلب اسلام سارے بیسک پرنسپلس کو فالو کرتا ہوں، بیسک بلیفس. آئی مین وننس آف گاڈ، توحید، رسالت، ٹھیک ہے، اللہ کے فرشتے، یوم قیامت اور تقدیر. اور جو بھی جو مسئلے ہیں آواز جس آ میں رہی ہے کہاں؟ کس کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کے مائکروفون سے میری کسی اور آواز ہے. ایک اور آدمی بھی بات کر رہا ہے. وہ آپ کا مائکروفون ہے کسی اور کا؟ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ آپ انتظار کریں. آپ اکرم بھائی انتظار کریں. میں شیخ صاحب آیا، حافظ صاحب کو لے لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. یہ حافظ بھائی جو ہمارے عزیز ہیں، ان کو لیتے ہیں پھر آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كيف حالكم يا أخي؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. How are you brother? ما شاء الله. May Allah bless you. كيف حالكم؟ I am very cool, and you? May Allah bless you. Do you Allah wish keep you well. us Thank you, sir. to speak in the Arabic language, or we speak in English? I prefer English because lots of people here understand English, but they do not understand Arabic. May Allah bless you. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you for your good Thank you, sir. works. Thank you, sir. Actually, we love you so much. You are doing a very, very tremendous and very important work of Thank you, sir. today's time. I heard you actually speaking about taqleed a lot over and over. Yeah. And you have been able to actually state some points that are very perfect and very true. Alhamdulillah. Years back, when we were raised, actually, we have gone through the schools of thought, okay, and we have been in the Hanbali, Shafi'i, and other schools of thought. Just Yes, sir. look at the way they are being revered, okay, over the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and the household. Alhamdulillah, Allah has given us wilayah, Allah has given us hidayah. We have understood the arc of Noah, just like the Prophet sallallahu alaihi wasallam has demonstrated it in his household. إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. So the issue of taqleed, as you have been saying, Sheikh, that is a plot of shaitan. Just like shaitan has taken an oath that he will definitely continue to mislead people, as he said in the Quran, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Just like Allah subhanahu wa ta'ala has told us that, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has been mentioning it in tremendous and very uncountable number of hadith, that we will follow as exactly the Yahud and the Nasara did. Allah says, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. They used to follow, they used to take their leaders or their scholars or what have you, just like a stance of Allah Azza wa Jal, just like a god. In the issue of taqleed, again, there is also another verse. Allah Azza wa Jal is saying, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. Woe upon those ones who write the book on their hands. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. And they say, this is from Allah, and it is not from Allah. فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Now, in the issue of the aspect of Shia, our brethren. May Allah bless you and keep you well, brother. Sorry, came in, but it's okay now. Yeah, please go This ahead. is where Continue. also they have been misled by the shaitan. Shaitan has been able to, like, for instance, if you look at the maraja now, if you do dare go against any marja or any fatwa, they will cut a line with you. Of course. They don't probably talk with you, they cut whatever they have. Hello? Yes, we are listening. The call just came in. So this is how we understand how dangerous it is, okay, following any other one than Ahlul Bayt alayhimus salam. The Prophet has
categorically mentioned, إنما أنا تارك فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. These two weighty things, if you stay upholding upon them, you will never run astray. But in the other side, we follow scholars, we follow maraji, we follow in a way we used to cut or build relationship, which is very, very dangerous, and it is very, very bad. This is a sifa of just one moment. Just one moment. No. I agree with you. And inshallah, you continue after I finish a little interjection from me, one comment. The brother said, No if you disagree with maraji, they disassociate with you and they take a stance against you. And that's true. And if you criticize a marja, this is the major sin. Wallah, in Hawza, there are scholars who question the isma of Ayyimah alayhim as-salam, who question hadith of Ghadir, who question the fadak, and they are tolerated and they are respected and they go by with their lives. But if someone rejects marji'iyya, then he cannot live in the Hawza. It would be impossible to live within the Shia structure, hierarchy of Shia scholars and Shia ulama, and you would be disowned from Shia organizations and Shia institutions worldwide. So what the brother is saying is absolutely true, and I concur with him that today the situation is marji'iyya has become, and they are so adamant and so stringent upon protecting their interests and the institution of marji'iyya, that it has become holier and more important and more sacred than Imam of Ayyimah alayhim as-salam. So as I mentioned, there are lots of people like in the Hawza, they question many basic tenets of Shiism, and they're okay, but nobody is allowed to question marji'iyya. Yes, brother, go ahead, please. Ahsant. So this remind me the hadith Ziyaratul Jami'ah. In the sacred Ziyaratul Jami'ah, there is a text says, Man khalafakum faqad khalafa Allah wa man aadakum faqad aada. Anybody who goes against you, the Ahlul Bayt alayhim salam, it is just as like he has gone against the commandment of Allah Azza wa Jal. And anybody who associated with you, just like he had associated with the Almighty Allah Azza wa Jal. That means he is on the true line. So this, our scholars now, that's how they become. If you disagree with them in any part, in any argument, they will just totally disassociate you, and they probably begin to find a fight with you. This is where we should know what our scholar Sheikh Hassan al-Lahyari, may Allah bless him, is saying. You know, Allah bless you. Now, this is the point I wanted to make. Alhamdulillah, Allah has blessed me with so many things. When I came through the line of Ahlul Bayt alayhim salam, I've understood the most important thing and the message from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As I mentioned earlier in Hadith al-Thaqalayn, Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'd. This is the specific, being specific from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa alu Muhammadin alayhim salam. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أحسنت. وكما يقول الشاعر إذا شئت أن تبغي لنفسك مذهبا ينجيك يوم البعث من لهب النار فدع عنك قول الشافعي ومالكا وأحمد والمروي عن كعب أحباري ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن الباري. We say this very text, the same thing to our maraja, the same thing to our lovely mashayikh. We love them, but they should not be taken as just like a god. It's not possible. It's not possible. As you said, you have mingled with them, Sheikh. You have known them very well, and all the statements you have been saying is backed by a hadith from the Ahlul Bayt alayhim salam and ayat from the Holy Quran. So they should find heart. They should find a very good place in their heart to accept you, not to have anger with you, not to begin demonstrating over you, not to begin declining the right or the truth you have been telling them. Yeah, may Allah bless you, Allah keep you well. I am really honored and I'm really blessed by Allah subhanahu wa ta'ala to have made your introduction to you and make have this meeting with you. May Allah bless you. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Your knowledge, your love for Ahlul Bayt alayhim as-salatu was-salam makes you our brother, and I'm so glad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, you participated. Right now,
And Right now, yes, Shaykhana, brother. Yes. I read a lot of Ahlul Bayt. I started with the Ilal al-Shara'i', Ma'ani al-Akhbar, Kitab Mashallah. al-Tawheed lil-Saduq. So I feel peace, I feel joy. I Alhamdulillah. feel joy because these are the riwayat of Ahlul Bayt alayhim as-salam. You can Salam never Allah. hear them in Hawza. You can never Yeah. hear them in the scholars, No. discussions. So Of course not. alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. And I hope inshallah Jazakumullah tabaraka wa ta'ala that you will not be lonely there, and you'd have a good community to back you and be with you, and Allah Inshallah. is with you, and Inshallah. Allah is greater than anybody. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Thank you, brother. Inshallah. Inshallah. Jazakumullah khairan. Ahsantum. Jazakumullah khairan. Thank you, very sir. much. Thank you. MashaAllah. May Allah bless you. Allah yahfadak, Allah yarah. So once again, I thank my dear brother, the brother Hafiz, who called from Nigeria, and he shared his knowledge and insight with us. And it was his argument was so cogent and so rational. We say to Maraji' the same thing. We say to our brothers in Islam, "Inni tarikun fikum al-thaqalain, kitab Allah wa itrati." The Rasul sallallahu alayhi wa sallam said that I leave amongst you two heavy things, kitab Allah wa sunnati, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. So long as you adhere to the book in Ahl al-Bayt alayhim as-salam, you will never go astray. This is our answer. This is our stance. This is our position against the Umari, against the Sunni brethren, and also against Maraji', Kitab Allah wa Sunnat Ahl al-Bayt alayhim as-salam. The sayings of Ahl al-Bayt alayhim as-salam. That is our deen, that's our religion. May Allah bless you. Thank you, sir. Okay, let me take یہ ہمارے بھائی تھے جو نائجیریا سے انہوں نے کال کیا تھا اور انہوں نے ہمیں اپنے علم سے نوازا. ماشاءاللہ. May Allah bless you, brother. Okay, اب چلتے ہیں اکرم بھائی کے پاس. جی اکرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں خیریت سے ہیں بھائی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کریں. الحمدللہ. جی بھائی. بس حسن صاحب آپ بس بہت بیسک سا سوال ہے میرا کہ میں دلی سے تعلق رکھتا ہوں. جی سر. اور مطلب میں اگر بات کیا ہے تو عوام میں آؤں گا, علوم میں نہیں آؤں گا. میں ایک عوام میں کا ایک حصہ ہوں. اوکے. میں اسلام کے I believe in all the basic principles. میں توحید میں یقین رکھتا ہوں, میں رسالت میں یقین رکھتا ہوں, میں فرشتوں میں یقین رکھتا ہوں, میں یوم قیامت میں یقین رکھتا ہوں, میں تقدیر میں یقین رکھتا ہوں. لیکن جو ایونٹس ہیں, کوالٹیو ایونٹس, جو ایونٹس ہیں جس میں کنفلکٹس ہیں بٹوین the different school of thoughts among Muslims, I restrain myself be opting of either of the sides. So میں کسی سائڈ لینے سے بچتا ہوں اور خاموشی اختیار کرتا ہوں. اوکے. کیا is this not sufficient or is that not okay for me being as a Muslim? جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے, تو لازمی بات ہے کہ حق اسی دین میں ہے. دین اسلام حق ہے, اس میں شک نہیں. قرآن حق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے ہے. لیکن جیسے پرانے امتیں تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 72 فرقے بن گئے, سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے, عیسائی بھی اسی طرح, تو یہ فرقہ بھی اسی طرح. تو جب پیغمبر نے فرمایا ہے تو پھر کوئی عذر نہیں بچتا, پھر کوئی ایکسکیوز نہیں بچتا کہ انسان ودن اسلام سرچ نہ کرے, تحقیق نہ کرے کہ حق کس کے ساتھ. اسلام کے باؤنڈریز کے اندر, کیونکہ اسلام میں اختلافات بہت ہیں, تو اسلام سے باہر تو حق نہیں ہوگا, اسلام کے اندر ہی حق ہوگا. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, جو اہل قبلہ ہیں, جو قرآن کو کتاب مانتے ہیں اللہ کی, ان میں سے حق کون سا فرقہ ہے؟ جو جنتی ہیں. تو اگر کوئی بھی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے تو اس کو بخوبی پتہ ہے کہ صرف امتی ہونا کافی نہیں ہے. امتی تو اکثر جہنم جائیں گے, 73 فرقے میں سے 72 جہنمی ہوں گے. وہ فرقہ کون سا ہے جس کی نجات؟ وہ تو لازمی بات ہے, وہ اگر سرچ کرے تو اس میں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی ہمارے بھائی نائجیریا سے, وہ تو شیعہ تو نہیں تھے شروع میں, شیعہ ہو گئے جب سے انہوں نے فرمایا کہ حدیث ثقلین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں وہ 2 قیمتی چیزیں, اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت علیہم السلام. تو وہ فرقہ اس کی نشانی بہت واضح ہے کہ وہ شیعہ ہیں, وہ شیعہ اہل بیت علیہم السلام. جی سر مزید بولیں اکرم بھائی. تو علی صاحب جیسے میرا حدیث ثقلین پہ ایمان ہے جی بلا شبہ, لیکن میں خلیفہ پہلے 3 خلیفہ بارے میں مطلب کچھ نگیٹو ورڈز یوز نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو کیا یہ بھی سفیشینٹ نہیں ہے؟ تو وہ آہستہ آہستہ آپ جب معلومات آپ کی بڑھ جائے گی نا تو آپ کے سٹینس میں کافی چینجز آئیں گے. آپ جو ہے نا ہمارے اسپیچز کو دیکھ لیں, اگر کتابیں پڑھنے کا وقت ہے کتابیں پڑھیں, اور یہاں پہ جو مناظرات ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں. پھر دیکھیں جو لوگ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے نا, وہ پیغمبر نے خود کہ وہ میں نے احادیث دکھا دی ابھی پچھلے ہفتے جو بات ہوئی تھی نا,
مولوی عباد الرحمان سے میرے صحابہ حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، میں کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکارا گا کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. تو یہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی کون ہے؟ جو مرتد ہو گئے بدعت ہونے، پیغمبر کے بعد صحابی بھی تھے دین میں بدعت داخل کی. تو یہ کون ہے؟ تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے طلاق کو کہ ایک مجلس میں 3 طلاق کو انہوں نے بنا دیا کہ بھئی یہ تین ہی ہوگا، پھر حلالے کی ضرورت ہوگی. قرآن کی مخالفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. وہ کون تھے جنہوں نے تراویح کو دین میں داخل کر دیا؟ وہ کون تھے کہ جنہوں نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم داخل کر دیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کا اتباع کرنے نہیں دیا؟ جب پیغمبر نے کہہ دیا میرے بعد اگر ہدایت چاہتے ہو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، تو انہوں نے روک دیا لوگوں کو. اگر انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں، وہ کون لوگ تھے؟ تو ان لوگوں کو ان کے اصلی کریکٹر کے ساتھ جاننا یہ بہت اہم ہے. جب تک آپ تعارف کریں گے نا، احترام کریں گے کہ یہ تو اچھے لوگ تھے، اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی صحیح بات. یہ ایک بہت بڑا کیا ہے، ایک بہت بڑا معنی ہے، ایک بہت بڑا حجاب ہے حق کو سمجھنے کے لیے کہ آپ حق کو حق کہہ دیں کہ نہیں کہ یہ انہوں نے غلطی کی ہے. یہ بہت، اور یہ چھوٹے غلطیاں نہیں ہیں، بہت ہی اہم غلطیاں، ٹھیک ہے نا، بہت بڑے مسٹیکس ہیں. میں نہیں کہتا ان کو گالی دینا کوئی ضروری ہے، لیکن ان کو ان کے صحیح معیار پر، صحیح جو ان کی پوزیشن ہے اس طرح سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. الا آپ کو 73 فرقوں میں سے نہیں سمجھ آئے گا حق فرقہ کون سا ہے. اور میں نہیں کہتا کہ بلا وجہ آپ کسی کو برا کہیں، بلا وجہ کسی کو اچھا کہیں. دلیل واضح ہے، حق واضح ہے. اگر کوئی بھی شخص اسلام کی طرف دیکھے اور شیعہ کی باتوں کو سنے اور مخالفین کی باتوں کو سنے، اہل سنت کی باتوں کو سنے، تو اس کو حق سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگتی کہ حق کس کے ساتھ ہے. تعصب کا جواب کچھ بھی نہیں ہے. بھائی آپ کے ہندوستان میں رہتا ہے نا، وہ آپ کے بھارت میں ہندو رہتا ہے نا، وہ متعصب ہے. بھائی ان کو وہ اپنے بندروں میں وہ چوہے کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے بندر کی وہ پوجا کرتے ہیں. وہ تو تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کی بات نہیں مانیں گے. اللہ وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر انسان تعصب کو چھوڑ دے، بایس کو چھوڑ دے اور اٹینشن کرے تو حق واضح ہے. ٹھیک ہے نا اکرم بھائی؟ ایک لاسٹ کوشچن. قرآن میں جو آیت ہے کہ I know the English translation. Come to the common terms as between you and us. ان باتوں پر آؤ جو ہمارے تمہارے بیچ کامن ہے. تو کیا وہ مسلمانوں پہ ڈیفرنٹ فرقوں پہ لاگو ہوتی ہیں؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے. نہیں، اگریڈ، یہ کافروں سے خطاب ہے. بٹ جیسے ہماری امت کئی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، تو کیا یہ چیز ہم پہ بھی اپلیکیبل ہے کہ ہم الگ ہیں، یا الگ تو ہم اپنے کامن ٹرمز پہ آ جائیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے جو کامن ہے کہ ہاں ہمیں توحید پہ رہنا ہے، ہمیں اس پہ ہمارے جو بیسک جو ہے اس میں ہم کامن ہوں، تو ہم پہ لاگو ہوتی ہے. وہ کامن ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کامن ہے. اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور ان کی امامت کے دلائل کامن ہے. دونوں فرقے اس پہ اگری کر، یا حدیث صحیح ہے یا واقعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دیکھیں میں آپ کو پیش وہ آیت جو آپ نے آیت جو پڑھی ہے نا، وہ یہ ہے سورہ مبارکہ 21 میں آل عمران میں. یہ ہے آیت، یہ ہے میرے بھائی. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ایک یہود و نصارہ آ جاؤ، ایک مشترک بات جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، اور ہم دونوں اس میں مساوی ہیں، برابر ہیں. اللہ نعبد الا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ایک دوسرے کو اللہ کے بجائے ہم بھگوان نہ بنائیں. اچھا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اگر وہ بات نہ مانے تو کہہ دو کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کے حق کے تابع. یہ خطاب جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے کوئی انسٹرکشن نہیں کہ آپس کے اختلافات میں یہ کریں. آپس کے اختلافات میں ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں قرآن میں بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، وہ اس کی فالو کرنی ہے. پیغمبر نے کہہ دیا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے، اور اس میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم فالو کرو کس کی؟ قرآن کی اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی. پھر تو بات ہی ختم ہے کہ ہم بھئی وہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور کسی اور کی بات کی عزت کریں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اہل بیت علیہ السلام یہ کامن ہے، ان کے ادلہ امامت سب خود مخالفین نے اپنے کتب میں نقل کیا ہے. یہ کوئی یہ صرف شیعہ نقل نہیں کیا. اوکے میرے بھائی اکرم بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. یہ ہماری بہن آئی ہیں، بہن کو لیتے ہیں، پھر دوستوں کے پاس جاتے ہیں.